नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं मशहूर व मारूफ आलिम दीन मुफक्किर जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर आपके और अपने मौज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहें। स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब, तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से। तो नाज़रीन आप सबको भी शामिल करते हैं अगर आप नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से। तो नाज़रीन आप सबको भी शामिल करते हैं अगर आपके जहन में हमारी कल की गुफ्तगू ताज़ा हो तो आपको याद होगा कि हमने कल जो मौजू रखा था वो था उम्मत मुस्लिमा का इंतशार और उसके असबाब। जहाँ तक कल के मौजू की बात करते हैं तो उम्मत मुस्लिमा में इंतशार की मुख्तलिफ सूरतों पर गुफ्तगू हुई थी, लेकिन उससे पहले हमने जाना था कि इत्तेफाक और इत्तेहाद की अहमियत क्या है और इख्तलाफ के नुकसानात क्या हैं। इत्तेफाक से कल हमारी एक पहली जो कॉलर थी उन्होंने जो सवाल किया कि मेरे 5 भाई हैं और वो आपस में बहुत झगड़ते हैं। तो बचपन में निसाब की किताब में पढ़ी हुई एक कहानी की याद ताज़ा हो गई कि एक बुजुर्ग शख्स थे, उनके 5 बेटे थे, बहुत झगड़ते रहते थे। जब सारी उम्र समझा कर कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला तो बिस्तर मर्ग पर जब थे, वो मौत का वक्त करीब आ गया, उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और उन सबको एक लकड़ी का गट्ठा दिया, यानी 5 लकड़ियां थीं जिनको एक रस्सी से दोनों सिरों से मजबूती से बांध रखा था और कहा बारी बारी देकर के इसे तोड़ो। हर शख्स ने अपना पूरा जोर लगाया, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे तोड़ नहीं सका। फिर उन्होंने वो रस्सियां खोल दी और हर एक को एक एक लकड़ी देकर कहा अब इसे तोड़ो। बहुत आसान था तोड़ना, हर एक ने तोड़ दिया। अब उन्होंने मिसाल से समझाया कि जब तक ये लकड़ी एक गट्ठे के रूप में मजबूती से बंधी हुई थी इसे कोई भी तोड़ नहीं सका, और जब हमने इसे खोल दिया तो ये लकड़ियां कमज़ोर हो गईं और तुमने बासानी तोड़ दिया। तो तुम सबकी मिसाल भी ऐसे ही है कि जब तक तुम मुत्तहिद हो, यकजा हो, दुश्मन तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन जब तुम आपस में एक दूसरे से मुत्तहिद नहीं रहोगे, तुम में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा तो तुम सब भी कमज़ोर हो जाओगे। तो उम्मत मुस्लिमा का आज जो हाल है वो कुछ इसी किस्से से मुताबिकत रखता है। और जब इंतशार की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आती है कि एक मरतबा उन्होंने फरमाया कि यहूद के 71 फ़िरक़े हैं और 71 फ़िरक़ों में से एक फ़िरक़ा ऐसा है जो जन्नत में जाएगा और बाकी के 70 फ़िरक़े जहन्नुम में जाएंगे। नसारा के 72 फ़िरक़े होंगे, एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा और 71 फ़िरक़े जहन्नुम में जाएंगे। और मेरी उम्मत, खुदा की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी, एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा और 72 फ़िरक़े जहन्नुम में जाएंगे। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह वो कौन सा फ़िरक़ा है जो जन्नत में जाएगा? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फ़िरक़ा जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, आपके सहाबा भी अब बाकी नहीं है। आज जो उम्मत मुस्लिमा है, हम और आप जैसे आम मुसलमान किस तरह उस फ़िरक़े में शामिल हो सकते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाएगा? यही मेरा पहला सवाल है। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। राह मिलती है शब को तारों से, जी राह मिलती है शब को तारों से और हिदायत नबी के यारों से। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक एक हदीस भी इससे मिलती जुलती इसी मजमून से, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीक़ पे और जिस रास्ते पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, नजात उसी रास्ते पर मिलेगी। कोई ये कह भी सकता है कि आज उम्मत में इख्तलाफ व इंतशार है तो हम किसको अपना कायद माने, किसको अपना रहबर माने, किसको अपना आइडियल माने। ऐसा नहीं है। इख्तलाफात रहे हैं और इख्तलाफात होना भी एक नागुज़ीर की हैसियत से है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर दौर के अंदर ऐसे अकाबिर, ऐसे उलमाए रब्बानीन और ऐसे साहिब दिल लोग मौजूद रहे हैं जिन्होंने उम्मत की दवा की है और उम्मत की शिफायाबी और रहबरी के लिए काम किया है। अगर तलाश किया जाए, जुस्तजू किया जाए, ढूंढा जाए तो ऐसे उलमाए रब्बानीन हर दौर में मिल जाएंगे जिन्होंने उम्मत की इस्लाह के लिए और उनकी तरबियत के लिए अपनी जान को जोखम में डाला है और उम्मत की इस्लाह की है। एक जाहिल बाप जिसको कुछ नहीं पता है कि मेडिकल क्या चीज़ होता है,
ایک جاہل باپ جس کو کچھ نہیں پتا ہے کہ نرسنگ ہوم کیا ہے، اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن جب اس کا اکلوتا بیٹا اور لاڈلا اور لختی جگر نور نظر جب بیمار ہو جاتا ہے اور سخت بیمار ہوتا ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ ڈسپنسری کا راستہ نہیں جانتا، میڈیکل کا راستہ نہیں جانتا، اسپتال اب تک وہ گیا نہیں ہے، وہ اپنے بچے کے شفا یابی کے لیے، علاج اور معالجے کے لیے سوچتا ہے کہ بہترین سے بہترین ڈاکٹر کو میں تلاش کروں، اور وہ اپنی تلاش و جستجو میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، ایسے معالج کو پا بھی لیتا ہے، ایسے ڈاکٹر تک پہنچ بھی جاتا ہے جو اس بیٹے کا علاج کر دیتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں یہ کہنا اور یہ سوچ لینا، طے کر لینا کہ ایسے علماء ربانیین موجود نہیں ہیں جن کی رہبری میں ہم آگے بڑھ سکیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تلاش و جستجو کی بات ہے، اور ہر شے میں مسلسل جنبش ہے، راحت کا جہاں میں نام نہیں، اس عالم سعی و کوشش میں انسان کے لیے آرام نہیں، آدمی کو تو جہد مسلسل کے ساتھ میں لگنا چاہیے، اور تلاش کے بعد بھی کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو ملتی نہیں۔ بالکل مولانا صاحب، بہت خوبصورت باتیں آپ نے بلکہ اشعار کے ذریعے رنگ بھر دیا اس گفتگو میں، لیکن بنیادی بات پھر ادھر ہم آ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے علماء کا ذکر کیا، ہر دور میں علماء موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق اپنی فکر میں غلطاں و پیچاں بیٹھے ہوئے ہیں، خود سے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ امت میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ بندی کی بات کہی ہے، اختلاف کی بات کہی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کیف تختلف هذه الامہ، یہ اس امت میں اختلاف کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وَكِتَابُهَا وَاحِدٌ وَنَبِيُّهَا وَاحِدٌ وَقِبْلَتُهَا وَاحِدَةٌ، اس کی کتاب ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے، اور اس کا وہ قبلہ جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ ایک ہے، پھر اس امت میں اختلاف کیسے پیدا ہوگا؟ پھر وہ حضرت ابن عباس کو بلا بھیجتے ہیں اور ان کے سامنے یہی سوال رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں امیر المومنین اختلاف ہوگا، اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہمارے سامنے منشور کی حیثیت رکھتا ہے، ضابطۂ حیات کی حیثیت رکھتا ہے، ہم اپنے تمام چیزوں کو اس میں تلاش کرتے ہیں۔ قرآن ان کی اپنی زبان ہے، سمجھ کے پڑھتے تھے، سمجھ کر بتاتے تھے۔ بعد کے دور میں کیا ہوگا کہ لوگ اس زبان سے اس طرح آشنا نہیں ہوں گے، اس کی تفہیم سے قاصر ہوں گے، اور وہ اپنی سمجھ، اپنی فہم کے اعتبار سے اس سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کریں گے، گمراہی وہیں سے پیدا ہوگی۔ تو آج کل ہمارے کالر نے بھی خطبے کے متعلق سوال کیا تھا، وہیں سے بات کو آگے جوڑ رہی ہوں کہ رسول اللہ کی سنت، کتاب اللہ کے منہج، ان دونوں کو چھوڑ کر اپنی سمجھ سے کوئی تیسرا راستہ اختیار کرنا، کیا یہاں سے گمراہی پیدا نہیں ہوتی؟ حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے رسول نے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم الشان چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنے فرامین۔ اگر تم لوگ ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہے مضبوطی کے ساتھ میں تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم راہ مستقیم پر گامزن ہوگے۔ اس کا چھوڑنا ہے اور اس کو ترک کرنا ہے، تم راہ راستے بھٹک جاؤ گے۔ آج آپ دور دور تک دیکھ لیں، علماء کی بات بھی لے لیجئے اور عوام کی بات بھی لے لیجئے، آج قرآن شریف ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، قرآن شریف ہمارے لیے رہنما نہیں ہے، حدیث پاک کو ہم نہیں دیکھتے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اور امت کا حال تو یہ ہے کہ امت اپنے زبان سے، قرآن سے اور حدیث سے، نبی کے فرامین سے بالکل کوسوں دور چلی جا رہی ہے۔ اس میں علماء کی بھی ذمہ داری ہے اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے بھی بات یہ کہی گئی ہے کہ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کے ساتھ میں ربط کا معاملہ کریں، جوڑ کا معاملہ کریں، ان کو اکٹھا کریں، اور کم سے کم قرآن شریف کے ترجموں کو پڑھ کر کے سنائیں۔ اور عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسجد کے لیبل سے بھی، مدرسوں کے لیبل سے بھی، مرکزوں اور خانقاہوں کے لیبل سے بھی یہ عوام کی ذمہ داری کے مطالبہ کریں کہ بھائی ہم کو روزانہ 2-4 آیتوں کا ترجمہ آپ پڑھ کر کے سنا دیا کریں بس۔ اس سے انشاءاللہ العزیز قرآن شریف کو سمجھنے میں ایک نئی سمت اور نئی جہت ملے گی۔ جب آپ سمجھیں گے کہ اللہ کیا کہتا ہے، مطالبہ کیا کرتا ہے،
تو اللہ اس کے رسول کے حکموں پر چلنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ بے شک مولانا صاحب، قرآن پاک میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے تمام جو کام ہوتے ہیں وہ آپس کی مشاورت سے طے پاتے ہیں۔ اب یہ آپ نے کہا کہ اب علماء کی بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہر شخص خود کو درست سمجھتا ہے۔ جب مسجد میں صفوں کو درست کرنے کی بات ہوتی ہے، جو شخص درمیان میں ہوتا ہے وہ پہلے خود کو دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے ذرا پیچھے ہو جاؤ، پھر اس کو کہتا ہے کہ تم بھی ذرا درست ہو جاؤ۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں 2 قدم آگے ہو جاؤں یا میں 2 قدم پیچھے ہوں۔ تو ہر شخص اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے۔ ایسے میں کسی ایک رائے پر متفق ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے مولانا صاحب۔ ہم دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلیفہ منتخب کرنے کی بات آتی ہے، حضرت ابو بکر جب پہنچتے ہیں وہاں سقیفہ بنو سعدہ میں، تو وہاں پر بات یہ اٹھتی ہے کہ ایک امیر تم میں سے ہو، مہاجرین میں سے، ایک امیر انصار میں سے ہو، لیکن کس طرح سے خوش اسلوبی سے یہ مسئلہ آسانی سے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ایک میان میں 2 تلوار نہیں رہ سکتی، اور ایک امیر ہوگا تبھی اتحاد اور یکجہتی ہوگی۔ اگر امیر واقعی 2 ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق نے جس انداز سے جھوٹے مدعیان نبوت کا استحصال کیا، منکرین زکوٰۃ کا، فتنہ ارتداد کا، کیا یہ تمام کام اس خوش اسلوبی سے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اب انصار کو بھی جو ہے یہاں پر داد و تحسین دینے کے بنا گزارا نہیں ہے کہ وہ متفق ہو گئی اس بات پر کہ امیر قریش میں سے ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب یہ یاد دلایا تو فوری طور پر انصار نے سپر ڈال دی۔ تو آج ایسے لوگ نہیں ملتے، کیسے پھر امت متفق کیسے ہوگی، اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ کیا جوانان اسلام تھے سبحان اللہ، کیا رفیقان وفادار تھے سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی تو بات ہی بڑی عجیب و غریب ہے، اور ان کی ہر بات اور ہر ادا نرالی۔ دیکھیے خلافت اور امارت کا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ اطاعت کا ہے۔ اگر ایک شخص خلیفہ ہوگا، ایک شخص امیر ہوگا تو اس کی اطاعت آسانی سے ہو جائے گی۔ اگر 2 خلیفہ ہوں گے، 2 امیر المؤمنین ہوں گے تو پھر وہاں اطاعت اور فرما برداری بہت مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک ماں باپ کی پیدا ہوئی اولادوں میں کہ رائے میں اختلاف ہوتا ہے، تو وہاں تو دونوں مختلف خاندان سے آ رہے ہیں، مختلف خاندانوں سے آ رہے ہیں، تو ممکن ہے کسی بات پر مختلف رائے ہو جائے، تو پھر کچھ لوگ اس کی اطاعت کرنے لگیں گے، کچھ لوگ اس کی اطاعت کرنے لگیں گے۔ جیسے قرآن شریف میں فرمایا گیا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اس کائنات کے نظام کو چلانے والے 2 ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ مقصد کیا ہے؟ وہاں صرف ایک شخص کی اطاعت، ایک ذات واحد کی اطاعت ہے، اور یہاں بھی ایک ذات واحد کی اطاعت ہے، ایک خلیفے کے بات کے ماننے کی ہے۔ اگر یہاں 2 خلیفہ ہوں گے تو پھر نظام نہیں چل پائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو شان ہے اور ان کی جو کیفیت ہے، انہوں نے بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کہاں سے ملنی ہے، خوشنودی کہاں سے ملنی ہے، اور پھر ہم صراط مستقیم پر کس راستے سے گامزن ہو سکتے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اپنی رائے کو، شخصی رائے کو، ذاتی نفع کو انہوں نے بالائے طاق رکھا ہے، قوم کے مفاد کو، ملت کے مفاد کو رکھا۔ یہی بات کہنا چاہ رہی تھی مولانا صاحب، یہاں سے ایک نیا پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے کہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ دین مکمل ہو چکا، شریعت مکمل ہو چکی، اب دین میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک لکیر کھینچی انہوں نے اور کہا کہ یہ میرا راستہ ہے، ھذا صراطی مستقیمہ، پھر 2 چھوٹی چھوٹی لکیریں اس کے متوازی، اس کے پیرلل 2 لکیریں اور کھینچ دی اور کہا کہ یہ سبل شیطان ہے، شیطان کا راستہ ہے، اور بدعت کہیں نہ کہیں شیطان کے راستے پر جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ بدعت ہے کیا؟ بدعت دین کے اندر نئی باتوں کا ایجاد کرنا۔ یہ کون کرتا ہے؟ بدعت کے اندر نئی باتوں کا ایجاد کرنا، اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں اس میں عوام اور علماء دونوں ذمہ دار ہیں اس میں، اور اس ذمہ داری میں نفس پرستی کا، انانیت کا، خواہش نفس کا، جاہ و جلال کا، ایسے ہی عہد و منصب کا، مال و متاع کا کہیں نہ کہیں ضرور دخل ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ نئی راہیں اور نئی سمتیں اور نئی جہتیں کھلتی ہیں۔ بالکل۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے بدعت کے بارے میں پوچھا کہ بدعت کیا ہے، یا عوام کا اکٹھا ہونا اور عوام کا منتشر ہونا کیا ہے؟ حضرت علی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی، ہم چاہیں گے کہ آپ بیان کریں۔ اگر کم لوگ ہیں ان کا اتحاد ہونا یہ اسلام ہے، اور زیادہ ہیں، کثیر تعداد میں ہے، ان کا اکھڑ جانا اور بکھر جانا یہ بدعت ہے۔ بالکل۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے یہ شریعت ہے،
اور دین سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا یہ بدعت ہے۔ اب جیسے آپ نے بتایا کہ عوام میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس میں سے ایک جو وجہ ہوتی ہے عموماً وہ غلط فہمی ہوتی ہے، بدظن ہونا کسی سے۔ ایک شخص تھے، وہ مسجد میں آیا کرتے تھے بہت دور سے چل کر، تو ایک صحابی نے ان سے کہا کہ آپ ایک سواری لے لیں، آپ کو مسجد میں آنے میں آسانی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ اب مسجد کے قریب کس کا گھر ہے؟ مسجد نبوی کے قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے۔ وہ شخص بہت حیران ہوئے، کہتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ اتنی بڑی بات کہہ گیا۔ تو جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کہا ہے اور ایسا کیوں کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ جو شخص مسجد کے لیے چل کر آتا ہے اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں دیتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ نیکیاں میرے حصے میں آئیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی کی، اس کو دعا بھی دی، لیکن اس شخص سے کہا کہ تم نے اس کی بات کو کس پیرائے میں لیا؟ اب یہ جو حسن ظن رکھنا نیکی ہے، لیکن کسی کے بارے میں غلط فہمی، بدگمانی پال لینا یہ بہت سے اختلافات کو جنم دیتا ہے۔ آج کے دور میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اختلافات کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ غلط فہمی بھی ہے۔ قرآن شریف میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس میں کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو سب سے پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، ورنہ کیا ہوگا کہ اگر بغیر تحقیق کے آپ اس خبر میں واقع ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں شرمندگی ہوگی اور ندامت ہوگی۔ حضرت عائشہ کا جو واقعہ ہے، واقعہ افک، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی اچھا واقعہ لکھا ہے اوس اور خزرج کے تعلق سے۔ نبی علیہ السلام نے کتنی محنت کی ہے اوس اور خزرج کے ملانے کے لیے، اور پھر ان کو ایسا ملایا کہ باہم شیر و شکر ہو گئے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا ہے، ایسا یہ گھلے ملے ہوئے تھے، اور پرانی رنجشیں جو تھیں، عداوتیں تھیں، وہ ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ اور اوس اور خزرج کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور باہم الفت و محبت و پیار کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک یہودی نے دیکھا کہ یہاں بہت ہی خوشی کا موڈ ہے اور ماحول ہے، اور اس کو کیسے مقدر کیا جائے، اس کو کیسے خراب کیا جائے۔ اس شخص کے دل میں ایک بات آئی کہ ایک سازشی اور فتنہ پرداز شخص کو اس مجلس میں جا کر کے بٹھا دیا، اور اس کا جاننا تھا کہ اس نے پھر وہ پرانی باتیں جنگ بیغاز کی اور پرانی لڑائیوں کی باتیں اس نے چھیڑ دیں، اور اس کے چھیڑنا تھا کہ ابھی جو خوشی کا ماحول تھا وہاں بات یہ پیش آ گئی، حل میں مبارزن، کہ میرا کوئی مقابل ہے، آ جاؤ۔ تلواریں نکلنے لگی اور باہم گفتگو تیز ہو گئی۔ اللہ کے رسول کو جب یہ خبر ملی تو آپ دوڑے دوڑے تشریف لائے، اور پھر یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپ نے فرمایا کہ میں موجود ہوں اور میری موجودگی کے اندر تم لوگ جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو۔ تو اس طرح سے غلط فہمیاں پیدا کر کے لوگوں کے اندر اختلافات کو جنم دیا جاتا ہے۔ اختلافات اگر جنم لے گا اور وہاں اس کی روک تھام نہیں ہوئی تو پھر قتل و غارت گری کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، آپ نے بہت خوبصورت یہ واقعہ بیان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان انسان کے جسم میں جو ہے خون کی مانند گردش کرتا ہے، اور وہ مایوس نہیں ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ اب جزیرہ عرب میں وہ پوجا نہیں جائے گا، اس کی پرستش نہیں ہوگی، لیکن وہ تمہارے درمیان تحریش پیدا کرے گا، وہ تمہیں ورغلائے گا، تمہارے درمیان جو ہے وہ اختلافات ڈالے گا، تم میں پھوٹ ڈالے گا، اور اس کی اپنی وہ کوششوں میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہے۔ کہیں وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہیں بہکاوے ڈالتا ہے، اور کہیں وہ انسان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کی مجلس شورا بڑی ہے، میں اقبال کی نظم آپ کو یاد ہو اگر تو شیطان کے جو ورغلانے کے نتیجے میں پھوٹ پڑتی ہے امت کے درمیان، اس پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل آپ سے گفتگو کریں، کیونکہ 2 کالرز فون لائن پہ موجود ہیں، اور یہاں یہ جو پوائنٹ ہے یہ تھوڑا تفصیل کا متقاضی ہے، تو انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو کل اس پر گفتگو کو آگے لے چلیں گے انشاءاللہ۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں۔ ممتاز صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام، جی بہن۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی بہن فرمائیے سوال کیا ہے؟ مولوی صاحب بھی سامنے بیٹھے، ان کو بھی سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارے دل میں ہلو جی بات جاری رکھیے، سن رہے ہیں، ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے۔ ہمارے دل میں ایک ہی تمنا ہے کہ ہمارے ماں باپ حج پڑھنے جاوے، وہی بس دیکھنا ہے۔
جی کہ والدین حج کر لیں، یہ تمنا ہے؟ ٹھیک ہے. اگلی کالر، نام بتائیے اپنا. جی پروین صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا آج کے موضوع کے بارے میں، جیسے میرے 2 بھائی ہیں، 2 بھائیوں میں جیسے نائٹ کی ساتھی ہو گئی تھی پراپرٹی کے بارے میں انہیں سمجھانے کے لیے پرانے جو ہمارے بھائی نے جو خرچ کرے ہم نے انہیں یاد دلائے آپ نے کیا خرچ کرے. بس ہم یہ چاہتے ہمارے بھائی لوگ میں نہ اتفاقی نہ ہو، لیکن جیسے ہم نے بڑے بھائی کو سمجھا کرم. ٹھیک ہے بہن، معذرت خواہ ہیں چونکہ آپ کی آواز پوری طرح ہم تک نہیں پہنچی، پھر بھی جو سوال جس نوعیت کا تھا وہ پہنچ گیا ہے. میرا خیال میں نا اتفاقی ہے آپس میں، اور وہ کس طرح دور ہو مولانا صاحب ضرور بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے. سلیم بھائی آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. میں سلیم بول رہا ہوں پونا سے. جی آپ کا استقبال ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ یہ اگلی جو فجر کی نماز ہے نا، فجر کی نماز جب فرض نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے پہلے اگر سنت اگر نہیں ملی تو کیا کرے؟ اس سے پہلے اگر سنت نہیں ملی تو کیا کیا جائے مولانا صاحب؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ آئے ہیں فجر کی نماز کے لیے، اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ اگر میں سنتوں میں لگوں گا تو میری جماعت نکل جائے گی، اس شکل میں پھر تو آپ جماعت میں شریک ہو جائیں. لیکن اگر ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں سنت پڑھ سکتا ہوں اور میری جماعت نہیں نکلے گی تو آپ سنت پڑھ لیں. اگر سنت نکل گئی ہے تو پھر اس کی شکل یہ ہے کہ سورج کے نکلنے کے 20 منٹ کے بعد میں پھر آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں. لیکن اگر قضا نہ کریں تو اس پہ کوئی خاطر خواہ مواخذہ نہیں. جی بہت شکریہ. سالار بھائی فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے رات تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مرنے کا نیوز ملے گی، کوئی مرنے والا ہوگا، تو اس سے بچنے کے لیے ایسی کون سا وظیفہ پڑھے ہم جو وہ ہمیں ڈر نہ لگے. آپ دوسرا سوال یہ باجی کہ جیسے کوئی ہلو جی سالار بھائی سن رہے ہیں، فرمائیے. بہت افسوس ہے کہ رابطہ منقطع ہو گیا. شیبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ شیبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیبہ سوال بتائیے. جی باجی آپ سے بات کر کے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، بہت زیادہ. ہمارے گھر میں سب بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں رائے نظار. باجی پلیز میرے جو سوال ہیں بہت اچھے سے سن لینا، تھوڑا ٹائم دے دینا پلیز. باجی میرا یہ سوال ہے، میرا ایک بھائی ہے، اس کو پڑھائی میں بالکل من نہیں لگتا اور وہ اب دلی پڑھائی کے لیے گئے ہوئے ہیں، کوچنگ وغیرہ کر رہے ہیں. اور باجی اللہ سے دعا کرنا آپ بھی انشاءاللہ کوئی دعا بتانا ان کو پڑھائی میں من لگ جائے. اور باجی میرا دوسرا سوال یہ ہے، باجی سن رہی ہیں آپ؟ ہاں بولتے جائیے، سن رہے ہیں بالکل غور سے سن رہے ہیں. سوال باجی کی جیسے اردو کی کتابیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں اور ہم جیسے ہندی پڑھے ہیں، میں ایم اے فائنل ہے میرا، تو ہم اردو کی کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا اور مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، بہت زیادہ. تو جیسے میں کبھی کبھی اٹھا کے پڑھ لیتی ہوں، تو کیا مطلب کبھی کبھی اٹھانے میں تو اتنی ساری کتاب نہیں پڑھ پاتی ہوں جتنے میرے پاس ہے، تو اس کا کیا وہ ہے؟ اور باجی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ٹیلر کے پاس کپڑے سل کے آتے ہیں تو اتنا ہم نے انہیں پیسے نہیں دیے اور ہم نے کپڑے پہن لیے، کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے ٹیلر سے جو کپڑے سل کر آئے ہیں اس کی اجرت نہیں دی ہے اور کپڑے پہن لیے؟ جی میم، اگر مطلب کپڑے سل کے آئے ہیں ہم نے پہن لیے وہ کپڑے اور پیسے نہیں گئے، جیسے بعد میں دے دیں گے پیسے. ارادہ تو ہے نا شیبہ، ارادہ تو ہے، ارادہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ فوری طور پر ادائیگی نہیں ہو سکی. ایسے میں کیا کوئی مذاکرہ؟ کوئی حرج نہیں ہے. اب اردو کی کتابیں جیسے انہوں نے کہا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ آیات لکھی ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہوں تو ان کی بے حرمتی نہ ہو، یا مطالعہ کیا جائے، اس کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں مطالعہ تو کرنا چاہیے، اور مطالعہ ایک فکر کو بیدار کرنے والی چیز ہے. مطالعہ تو کبھی چھوڑنے نہیں چاہیے، یہ ایک خوراک اور غذا ہے. ہم نے ایک مرتبہ سے بات ہوتے ہوتے اپنے استاد سے اس طرح کی بات کی کہ وقت نہیں ملتا ہے کسی کام کے لیے، تو اتنی سخت ڈانٹ پلائی انہوں نے کہ یہ کیا بات ہے کہ وقت نہیں ملتا ہے. ان 2 کاموں کے درمیان میں اس تیسرے کام کو ڈال لو، تمہارا یہ کام بھی ہو جائے گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سے میں نہیں سننا چاہتا کہ وقت نہیں ملتا. دونوں کاموں کے بیچ میں تیسرے کو ڈال لو. ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ 5 منٹ پڑھیں، 10 منٹ پڑھیں، لیکن خارجی مطالعہ یہ بہت ضروری ہے، یہ انسان کے روح کی غذا ہے. بالکل.
आबदा साहिबा, शीबा पहला सवाल जो है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, तफसील से इंशाल्लाह मौलाना साहब बताएंगे। आबदा बहन, आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आबदा साहिबा, टीवी मेरा- का मेरा- वॉल्यूम म्यूट कर हाँ, दें, जी टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें। पहला सवाल ये है, 2 सवाल मेरा है, सुन लीजिएगा, बहुत मुश्किल से लगा है। बताइए बताइए सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि मैं कहीं पे भी जमीन लेना चाहती हूँ तो ले नहीं पाती हूँ। जैसे उसका पैसा पूरा पेमेंट कर देते हैं, मगर फिर भी लिखाने जाती हूँ तो कुछ न कुछ परेशानी हो जाती है, वो जमीन में नहीं लिखा सकती हूँ। तो इसका थोड़ा ठीक है। बता दें। दूसरा? और दूसरा है कि मैं ख्वाब देखती हूँ कि मेरे बच्चे लोग माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, 20 साल के हैं, मगर फिर भी मैं देखती हूँ कि वो छोटा है और उन लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमेशा मैंने ये ख्वाब 2 दिन 3 दिन पर मैंने देख ही लेती हूँ। बच्चों की इसका पढ़ाई जारी है? बच्चे पढ़ रहे हैं या नौकरी पेशा है? बच्चे अब खत्म हो गया पढ़ाई मुकम्मल हो गई। आपने बताया हाँ, 20 साल मुकम्मल। उम्र है, ठीक है। यूसुफ भाई, आप बताइए आपका सवाल क्या है? यूसुफ भाई सुन पा रहे हैं? यूसुफ साहब अगर फोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल बताइए। नहीं है मौजूद। भाइयों में ना इत्तफाक़ी है, ये सबसे पहला सवाल था परवीन साहिबा का कि भाइयों में ना इत्तफाक़ी है। अब पैसों के खर्च को लेकर, या किसने कितना खर्च किया, किसने कम किया, बेश किया, इस पर अगर फूट है तो किस तरह दिलों की दूरी दूर हो? ये इख्तलाफ की जो बुनियादी एक वजह है उनमें से एक हुब्ब माल भी है, माल की वजह भी है। जी। तो वहाँ मेरी दरख्वास्त ये है कि ये लोग इसार से काम लें और जज्बे उख़्वत को बरक़रार लाएं और आपस के गिले शिकवे, कोई कम कमाता है कोई ज़्यादा कमाता है, इसमें माँ बाप को भी अच्छा रोल अदा करना चाहिए बच्चों के लिए। बुनियादी माँ बाप का ही होता है कि वो दूर करें बच्चों के इख्तलाफात को। मुमताज़ साहिबा का सवाल ये है कि हज पर वालिदैन चले जाएं, इसके लिए कोई दुआ बताइए। बड़ी अच्छी बात है, उनके लिए दुआ करें। और ये हर शख्स के लिए, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इस्तिक़ामत की दुआ ज़रूर करता रहे अपने लिए। एक तो ये है कि सीधे रास्ते पे चलना और उस पर बाक़ी रहना, ये बहुत ही ज़रूरी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस तमन्ना को बरक़रार लाए, उनके माँ बाप को हज पे जाए, ये हमारी दुआ भी है और खुशी भी है। कोई दुआ भी बता दें जिससे अमल आसान हो इंशाअल्लाह। उसके लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसका विर्द करें और पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर मामलात उनके लिए आसान हो। जी। सालार भाई का सवाल, कुत्ते का रोना अमूमन नहूसत से ताबीर किया जाता है। इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार करें। जब भी कोई इस तरह की बातें सुने तो अल्लाह की ज़िक्र की तरफ, इस्तिग़फ़ार की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सालार भाई को अपने सवाल का जवाब मिला। समीना साहब, आप बताएं आपका सवाल क्या है? हेलो जी बताइए बहन, सवाल क्या है? आवाज कम कर दो। जी बहुत मेहरबानी। अब अपना सवाल बताते हैं समीना साहब। मैं ये पूछना चाहती हूँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी समीना साहब। मौलाना साहब को सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमें ये पूछना चाहती हूँ, एक मेरे से मुकदमा चल रहा है, हाँ तो उसके लिए बता दो। ठीक। और क्या नाम है, मेरे घर में वो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, बच्चे बात नहीं मानते। ठीक है, अल्लाह ताला आपके दोनों मसलों को आसान करे। और शीबा साहब। जो मेरे आदमी, जो वो मेरे शौहर है, वो दारू भी पीते हैं। अल्लाह ताला इस मसले को भी जो है आसान करे। शीबा बहन, आप बताएं आपका सवाल क्या है? कल मैंने कॉल लगाई थी और आज फिर मैंने कोशिश करी, मेरी कॉल लग गई। मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम आपको व भी। रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी आज बहन। मेरा ख्वाब के ताल्लुक से आपकी सवाल वो है कि मैंने ख्वाब देखा था कि एक शख्स बैठा हुआ है, कालीन का टुकड़ा है और उसका डिजाइन जो है वो बना रहा है। तो वो कालीन बगैर डिजाइन रंग से उसने बना के तैयार कर दिया। उसके बाद मेरा बेटा है और मैं हूँ, मेरा बड़ा बेटा, और मैं वो कहने लगे ब्रश के पीछे उससे गोल्डन कलर लगा दे। फिर एक कटोरी में कुछ सीमेंट की तरह कुछ था, तो मैंने ज्यादा सा लगाना चाहा तो उन्होंने कहा नहीं इतना नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। तो ये मैंने ख्वाब देखा था, इससे निकाले मुझे इसका जो है। ठीक है मौलाना साहब, ये ख्वाब पहुंच गया आप तक? जी ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
नाज़रीन, एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। हलीमा साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। बताएं बहन, सवाल क्या है? हलीमा साहिबा, मैं सुन पा रही हैं? जी जी मैडम, सुन रहा है। जी बताइए, आपका सवाल क्या है? मैडम, मेरा ये सवाल है कि मेरे बच्चे अच्छे रोजी रोजगार से चले, अच्छी तरह से काम वाम करे। जी जी सुन रहे हैं हम। ठीक है। मौलाना साहब, शीबा का जो सवाल था वो ये था कि भाई जो है वो दिल्ली में आ चुके हैं, तालीम की गरज से कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वो दिल लगा कर पढ़ाई करें, ये एक मसला नहीं है, बहुत से लोगों का मसला है। तो तफसीली थोड़ी वजाहत कर दें या कोई दुआ बता दें। अवलन तो किसी भी शख्स को अपने लिए एक एम तय कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। अब दिल्ली में आए हुए हैं, माँ बाप को छोड़ के आ रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमने माँ बाप को क्यों छोड़ा है, भाई बहनों को क्यों छोड़ा है, हम दिल्ली क्यों आए हुए हैं। मकसद तालीम है, तो तालीम जब उनका मकसद है तो ही उनका महवर और मरकज़ होना चाहिए। जाहिर सी बात है, उसके लिए जब तक कुर्बानी नहीं देंगे तब तक वो चीज़ हासिल नहीं होगी। अल इल्मु ला युतीका बअदक हत्ता ला तुअतिहु कुल्लक। इल्म आपको उस वक्त तक अपना एक हिस्सा नहीं दे सकता है जब तक कि आप अपने आप को उसके सामने सरेंडर नहीं कर देंगे। बेशक। और हम ये सोचते हैं कि खेल कूद के पढ़ाई हासिल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। गफलत और लापरवाही में कोई भी इल्म हो, चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी हो, ऐसे हासिल नहीं होता है। उसके लिए तो अपनी जान को खपाना पड़ता है और रातें बेदारी में गुजारनी पड़ती हैं, तब जाकर के ये चीज़ें हासिल हो सकती हैं। मौलाना साहब, बच्चे को अगर हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, ये अहले खाना भी पढ़ें और अगर हो सके तो उस बच्चे को बोल दें पढ़ने के लिए, इंशाअल्लाह और अज़ीज़ मन लगेगा उसके। इंशाअल्लाह। अशरफ भाई फरमाइए, सवाल क्या है? अशरफ भाई सुन पा रहे हैं हमें? जी सवाल बताइए अपना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशरफ भाई, टीवी की आवाज म्यूट कर दें, अपना सवाल बताइए। अजी घर के लिए हम पूछ रहे हैं, हमारा घर जो है मतलब नहीं बन पा रहा है जी। जब कोशिश करते हैं कोई ना कोई मुझे परेशानी आ जाती है। ठीक है, आपसे ही मिलता जुलता सवाल आबिदा साहिबा का भी है, इंशाल्लाह दोनों पर तफसीली रहनुमाई और एक ही बार लेंगे। अहमद फराज साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि रात को ख्वाब आते हैं काफी, और उसमें ख्वाब में ज्यादातर बच्चे बहुत आते हैं। और बच्चे किस हालत में होते हैं, क्या कह रहे होते हैं जी? वो बच्चे आपसे कुछ कहते हैं, कुछ मांगते हैं, किस हालत में होते हैं? नहीं, बस वो मोहब्बत करते हैं मुझसे, और जैसे छोटा बच्चा गोद में आना चाहते हैं। और इससे पहले मेरी एक बच्ची का इंतकाल जो है 90 में एक हुआ था, और वो उस वक्त 3-4 साल की थी, और उसको मैंने बहुत अच्छे स्कूल में यानी महर्षि विद्या मंदिर में उसका दाखिला कराया था। वहाँ उनके यहाँ ये ध्यान का आइटम होता था। मैंने कहा ये इंशाल्लाह नमाजी बनेगी, तो मैंने कहा था ओम वोम तो मत दीजिएगा इसको, लेकिन अल्लाह का। बिल्कुल बिल्कुल अहमद साहब, आपका सवाल हम तक पहुंच गया। मौलाना साहब, वो बच्चे अब दुनिया में नहीं है, लेकिन ख्वाब में बच्चों का आना किस बात का इशारा है? असल में कभी कभी होता ये है कि कोई गम घर कर जाता है दिल के अंदर, बेटी का इंतकाल हुआ है, तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी नहीं भुलाई जाती हैं। जिस बच्चे को गोद में खिलाया हो, पाला हो, पोसा हो, तो कभी कभी होता ये है कि वो चीज़ें ख्वाब के अंदर रिपीट होती हैं। वो ख्वाब में रिपीट होती हैं, तो मुमकिन है उसी कबील से हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आफ़ियत की दुआ करना चाहिए। और जब सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो अल्हम्दु शरीफ, आयतल कुर्सी, चारों कुल पढ़ करके अपने हाथ पे दम करें, और जहाँ तक हाथ उनका पहुँच सकता है वहाँ पे अपने हाथ को फेर लिया करें। बिल्कुल। और अगर आसपास में कोई बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनसे प्यार मोहब्बत का सलूक, शफकत का बर्ताव। मौलाना साहब, बहुत अहम सवाल आबिदा साहिबा का है कि उन्होंने बताया कि हम ज़मीन नहीं ले पा रहे, तकरीबन बयाना वगैरह दे देते हैं लेकिन किसी वजह से रुकावट आ जाती है। यही सवाल अशरफ भाई का है कि वो कहते हैं कि घर नहीं बन पा रहा, तो दोनों के लिए कोई ऐसी दुआ कि अल्लाह ताला अपना घर दे दे। हज़रत अली से किसी ने पूछा था कि आपने अपने खुदा को कैसे पहचाना, अपने रब को पहचाना, तो उन्होंने कहा था कि आरफ़ तो रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, मैंने रब को पहचाना है अपने इरादों की नाकामियों से। तो करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह के हुज़ूर में इस्तिग़फ़ार करें, मदद चाहें, और जब भी कोई इस तरह के मामलात हो
تو صدقہ خیرات ضرور کر دیں، اللہ کے نام پہ نکال کے کسی ضرورت مند کو، سائل کو ضرور دے دیا کریں، آنے والی بلائیں اور مصیبتیں اس سے ٹل جایا کرتی ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، اور اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو کسی شاعر نے جو ہے وہ اس طرح پیش کیا ہے کہ دلیلیں یوں تو لاکھوں ہیں وجود حق تعالیٰ کی، خدا کو ہم نے پہچانا شکست عزم انسان سے۔ تو اگر انسان کے ارادوں میں کہیں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، حائل ہو جاتی ہیں، تو اس کو انسان مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ تو کوئی دعا بھی بتا دیں مولانا صاحب۔ اس کے لیے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور ایک چیز اور بھی یاد کر لیں، یا اگر قلم ہو ان کے پاس میں تو نوٹ کر لیں، یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود، یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود، اس کا ورد کریں جب بھی اس طرح کے معاملات کے لیے جائیں۔ جیسے زمین بولا تھا کہ لکھانے کے لیے ہم جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اڑچن آ جاتی ہے، جب اس طرح کے معاملات درپیش ہوں تب بھی، اور ایسے عام حالات میں پڑھتے رہنا چاہیے اس کو۔ جی فہد بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ کوئی بھی کاروبار، ابھی ہمارے پورے کاروبار شروع کیا ہے تو اس میں ترقی نہیں پا رہی۔ جی جی فہد بھائی بات جاری رکھیے۔ جی تو پھر میں نے استخارہ بھی کیا اس کے لیے، پھر دوسرے کاروبار کے لیے، تو جب سے میری طبیعت تھوڑی ناساز رہ رہی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ نہیں، صرف یہ کاروبار کر رہے ہیں، اس میں ترقی نہیں، اور ایک اور کاروبار سوچ رہے ہیں ترقی، اس میں بھی کچھ حساب بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اقبال بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کچھ چند لائنیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آج کے موضوع پہ، اگر اجازت۔ بالکل بالکل، جی اقبال بھائی ارشاد۔ عورتوں کے نیت کے مطابق مت بنتے ہیں، صالحین کے زمانے میں عورتیں اس نیت سے بچوں کو دودھ پلاتی تھی کہ بڑا ہو کر اسلام کا شہ سوار، دین کا دائی، عالم اور قائد اور بڑے مرتبے والا بنے گا، اس لیے ہمارے اسلاف عظیم شخصیتیں بنی۔ لیکن آج عورتیں اپنے بچوں کو اس نیت سے دودھ پلاتی ہے کہ بچہ سو جائے، اس لیے آج ساری امت سو رہی ہے۔ یہ پیغام ہر ماں کو پہنچا۔ بالکل یقینی طور پر اس پروگرام کے توسط سے یہ پیغام امت مسلمہ اور تمام ماؤں تک پہنچ رہا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو مولانا صاحب سے تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن انہوں نے محنت کی ہے، کچھ پڑھ کر سنایا ہے، تو آپ کی رائے ضرور جاننا چاہیں گے مولانا صاحب۔ یہ اچھی سوچ اور اچھی فکر ہے، اور ایک رائے اس میں اور ایڈ کروں گا اپنے، اور مولانا علیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کہ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ جو آنے والے جو حالات ہیں ان سے باخبر رہنا اور قومی سیاست میں حصہ داری یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ قومی سیاست میں حصہ داری نہیں کریں گے تو آج جو آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، یا اور دیگر اوراد و وظائف کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ محروم ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ فہد صاحب کا جو سوال ہے کاروبار کی ترقی سے ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ کبھی دل برداشتہ ہو کر دوسرا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، ابھی حضرت علی کرم اللہ بچوں کے بہت خوبصورت قول کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو دل برداشتہ ہو جانا، حوصلہ چھوڑ دینا، نا امید ہو جانا، پھر اس کاروبار کو چھوڑ کر ایک نیا کاروبار شروع کرنا، وہاں بھی اگر ترقی نہ ملے، کامیابی نہ ملے، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے اس طرح کے حالات ہر کسی کے ساتھ میں پیش آتے ہیں، تو حالات کو اعمال سے بدلنا چاہیے، اور حالات آتے ہی ہیں اسی لیے کہ تاکہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہو، قریب سے قریب تر ہو۔ اگر کوئی شاپ ہے، دکان وغیرہ ہے، تو اس دکان وغیرہ میں فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، تو وہاں سورہ مزمل کا وظیفہ کرنا شروع کر دیں، روزانہ 3 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ مال وغیرہ جو فیکٹری وغیرہ کے اندر رکھا ہوا کارخانے میں ہے، دکان ہے، تو وہاں یا نافع 101 مرتبہ پڑھ کر کے وہاں پہ دم کریں، اور نماز سے اپنے آپ کو لگائیں اور اللہ سے لگائیں، استغفار کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اللہ رب العزت ضرور ان کے کاروبار میں ترقی کریں انشاءاللہ، آمین۔ فرزانہ بہن سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جو میں قرض میں ہوں، تو میں نے ایک لون کا کرا ہے، وہ لون نہیں ہو رہی ہے، ایسا ہے۔ ایک بات بتائیے، قرض کی ادائیگی کے لیے بینک سے لون لینا چاہ رہی ہیں؟ ہاں قرض کی ادائیگی سے، تو وہ ہو نہیں رہا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو گیا ہے، پھر میں قرض میں پوچھوں، تو میں قرض سے آسان ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ آپ کا قرض
قرض کی ادائیگی کو آسان کرے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا رہا ہے، اس میں مولانا صاحب بتائیں گے کہ کیا اس کے لیے حل نکلے. سعیدہ بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آقا ایک بات بتائیے، جیسے کوئی شوہر کوئی کہنا نہیں مانے اور نماز روزے کے لیے کہیں اور اس چیز کو کہنا نہ مانے اور اپنی ضد مطلب کہے کہ ہاں میں کروں گا یا نہیں کروں گا جیسے بھی، اور نہیں کرتے، ٹھیک ہے کہیں کر. اور ہم ماشاء اللہ سے پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، زیادہ معلومات نہیں ہے لیکن پھر بھی سر اللہ سے آگے جھکاتے ہیں، اس لیے کہ ہم سوچتے کہ ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، بالکل نہیں کریں گے تو پھر غلط چیز ہو جائے گی. سعیدہ صاحبہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، ایک چھوٹا سا سوال. جب آپ نماز پڑھتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آواز ان کے کانوں میں پہنچتی ہے؟ آپا میں قرآن شریف نہیں پڑھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. آپ کا ٹی وی پہ ہم لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آوازیں سنتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، ہم کو فجر کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں اور ہم کو بتاتے بھی ہیں کہ سنو سمجھو. انشاءاللہ تو ہم کہتے ہیں اللہ ضرور ہدایت دے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے سعیدہ صاحبہ، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. سمینہ صاحبہ کے 3 سوال ہیں. ایک مقدمہ ہے جس کے سلسلے میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے، تو کوئی دعا بتا دیجیے. اس کے لیے 2 وظیفے وہ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں. ایک تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ بہت ہی طاقتور ہے، اس کو پڑھیں کم سے کم 100 مرتبہ. اور جب وہاں کورٹ کی طرف جائیں، کچہری میں جب جائیں، تو ان کی زبان پہ یہ وظیفہ تو ہو ہی، یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں. ایک بار دہرائیے مولانا صاحب. یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود. یہ ہمارے اکابرین کا اور اجل علماء کا یہ وظیفہ ہے. جی. لڑائی جھگڑے گھر میں بہت ہیں، بچوں میں آپس میں نا اتفاقی ہے، اتفاق پیدا ہو کے دعا بتائیے. اس میں دیکھیے سب سے اہم رول تو ماں باپ کا ہے، ماں باپ کو سمجھانا چاہیے. اور اگر کبھی اس طرح کی نا اتفاقی بڑھ رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے آج الگ ہونا ہے، کل بھی الگ ہونا ہے، کل بھی الگ ہونا ہے. تو اس طرح کے اگر معاملات حل ہو سکیں دوری پیدا کرنے سے تو وہ بھی کر دینا چاہیے. اور اس کے لیے کہ ان میں اتحاد پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو. یا ودود یا ودود یا ودود 101 مرتبہ پڑھیں، پانی میں دم کریں، ان بچوں کو پلائیں. جی. شوہر شراب پیتے ہیں، یہ لت چھوٹ جائے؟ بہت ہی غلط بات ہے تو، اور یہ ام الخبائث ہے. تو یہ 200 مرتبہ لفظ یا برو اس کو پڑھیں، پانی میں دم کریں اور ان کو پلائیں. جی. اب ایک سوال بہت اہم یہ ہے کہ فہد بھائی نے اپنے سوال میں یہ بھی بتایا تھا کہ استخارہ کیا تھا، انہوں نے نماز استخارہ پڑھی تھی یا دعائے استخارہ پڑھی تھی، تو دعائے استخارہ کے بعد طبیعت ناساز رہنے لگی. دیکھیے استخارے میں ہوتا کیا ہے، استخارہ آپ کرتے اس لیے ہیں کہ آپ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی فیصلہ آ جائے. اب اگر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ گیا ہے ہاں یا نہیں کا، تو اس کے اپوزٹ نہیں جانا چاہیے آپ کو. مثال کے طور پر آپ نے استخارہ کیا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور آپ جب صبح اٹھے تو آپ کے دل نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا یا نہیں کرنا ہے تو آپ کر رہے ہیں، تو اس میں نقصان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے. کبھی کبھی کوئی واضح جواب نہیں ملتا، استخارے کے خلاف کبھی بھی کام کریں گے آپ تو نقصان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا. جی. کبھی کوئی واضح جواب نہیں ملتا، کوئی واضح رہنمائی نہیں. اگر واضح رہنمائی نہیں ملتی تو پھر اگلے دن بھی استخارہ کر لیں، پھر نہیں ملا تو پھر آگے کر لیں. یہ طریقہ ہے اس کا. جی. اب فرزانہ صاحبہ کا جو سوال ہے بہت اہم ہے کہ بہت زیادہ قرض ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے بینک سے لون لینا چاہ رہی ہیں اور وہ لون اپروو نہیں ہو رہا. دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ جو لون لے رہی ہیں وہ بھی ایک غلط طریقہ ہے. سود اور بیاج سے جتنا بچنا چاہیے اتنا بچنا چاہیے. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اپنی اسی لائف کے اندر کہ جو بھی اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار کے اندر ترقی نہیں ہوتی، نفع نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ پریشان رہتے ہیں. آپ نے بھی لون لے کر کے اس قرض کو چکایا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں بھی قرض ہے اور یہاں بھی قرض ہے، تو ڈبل قرض ہو گیا آپ پر.
کہیں ایسا نہ ہو کہ فیس کو چکانے کے لیے پھر آپ کو تیسرا لون لینا پڑے. تو حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں. اب اگر قرض کی جہاں تک بات ہو رہی ہے، ہم قرض نہ لیں، اپنی ضرورتوں کو محدود کر لیں، قرض لینے کی نوبت ہی نہ آئے، یہ کتنا ضروری ہے؟ آخری سوال ہے. سعیدہ صاحبہ نے بتایا کہ شوہر نماز نہیں پڑھتے اور نیکی کے جو کام ہیں ان میں وہ حصہ نہیں لیتے کسی بھی طرح سے، تو ان کے لیے کیسے کیا کیا جائے؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کے اہلیہ ان کے ساتھ میں ہمدردی کی ہوئی ہیں اور سمجھا رہی ہیں. سمجھاتی رہیں، ان کو اس کا اجر ملے گا اور ان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ العزیز آج نہیں تو کل وہ راہ راست پہ آئیں گے، ان کی بات کو سنیں گے اور نماز کو قائم کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے. تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے آپ سب کا بھی شکریہ. موضوع جاری ہے، گفتگو جاری ہے. انشاءاللہ کل پھر ہوں گے آپ کے سامنے. تب تک کے لیے مولانا صاحب کو، اپنی میزبان کو، پروگرام راہ نجات کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. لیکن زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہیں، تو زی سلام دیکھتے رہیں. ہم اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.